जिस वक्त वो मेहंदी लगवाकर बाहर आई, वहाब ने तेज़ी से आगे बढ़कर इसे सहारा दिया, फिर इसी तरह थामे गाड़ी की जानिब ले आया। मेहंदी अभी गीली थी। किस मुसीबत में फंसा दिया है सच्ची। अब जब तक सूखेगी नहीं, तब तक बंदा कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी में बैठकर इसकी दुहाइयाँ शुरू हो चुके थे, जिन्हें ज़ेरे लब मुस्कुराते वहाब मज़े से सुन रहा था। इसका केचर बालों में बिल्कुल ढीला हो चुका था। वह बाजू को ऊपर ले जाकर कोहनी से बार बार बालों को पीछे करती भन्ना गई। क्या हुआ है? वहाब इसकी ये हरकत देखकर समझने से कासिर था कि वो कोहनी बार बार चेहरे तक क्यों ले जा रही है। ये जो जुल्फ़ें खुल गई हैं मेरी, कैसे बांधूँ? वो रूहानसी आवाज़ में बोले। वहाब ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर गाड़ी सड़क के एक किनारे पर रोकी। मुड़ो। इसे गाड़ी रोकता देखकर वो उलझी कि एक और हुक्म आ गया। क्यों? इसने मशकूक नज़रों से इसे देखा, जो स्टीयरिंग छोड़े पूरे का पूरा इसकी जानिब मुड़ा हुआ था। बाल बांधूँ ना, वहाब ने वजाहत दी। वो सांस भरकर मुड़ी कि इस वक्त वहाब की मदद लिए बगैर गुजारा नहीं था। वहाब ने कीचड़ उतार कर इसके सब बाल समेटे। दिल के हाथों मजबूर होकर चेहरा इसके बालों के पास ले जाते मोहब्बत भरा लम्स इन पर छोड़ा। राधिया इसका लम्स अपने सर पर महसूस करके एकदम कांपी। वहाब ने जैसे ही कीचड़ लगाया वो चीखी। इतने ज़ोर से नहीं लगाना था, सारे बाल खींच रहे हैं। इसके चिल्लाने पर फिर से इसने कीचड़ उतारा। यार, अब मुझे क्या पता कैसे लगाते हैं। मेरे ख्याल में रोज़ाना 2 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा। कीचड़ थोड़ा सा ढीला करके लगाते अब की बार वो शरारती लहजे में बोला। राधिया ने खामोश नज़रों से घूरा। आइसक्रीम खाओगे? गाड़ी स्टार्ट करते हुए मज़े से पूछा। कैसे खाऊंगी? हाथ पर तो ये लगी है। आइसक्रीम के नाम पर दिल ललचाया, मगर हाथों की तरफ बेचारगी से देखा। डोंट वरी, इसका भी हल है। वो इसके मना ना करने पर खुश होता गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की जानिब बढ़ाते हुए बोला। पता नहीं क्यों इस लम्हे वहाब का साथ, इसकी नज़रों की गरमाइश, लहजे की मोहब्बत, सब अच्छा लग रहा था। क्या दिल ने बंद दरवाजे खोल दिए थे? क्या ज़ख्म सिलना शुरू हो गए थे? इसने गर्दन मोड़कर मर्दाना वजाहत के शाहकार अपने शरीके सफ़र को देखा। वहाब ने एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी। वहाँ मौजूद लड़का तेज़ी से गाड़ी रुकते देखकर इनकी जानिब आया। वहाब ने अपनी जानिब का शीशा नीचे गिराया। सर, ये लें, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए इनमें से? वो लड़का अपने प्रोफेशनल अंदाज में वहाब को एक कार्ड पकड़ाकर मुअद्दब खड़ा पूछ रहा था। वहाब ने इस कार्ड पर मौजूद दर्ज मुख्तलिफ आइसक्रीम के नाम पर नज़र दौड़ाई। कौन सा लोगे? वहाब ने एक नज़र राधिया को देखा। मैं खाऊंगी कैसे? वो अपने ही मसले में उलझी हुई थी। इसने बनाना फिश का ऑर्डर दिया। कितनी सर? लड़के ने फिर मुअद्दब होकर पूछा। 2। राधिया से घूरे जा रही थी। जैसे ही लड़का गया, वहाब ने राधिया की जानिब देखा तो कहका लगाए बगैर ना रह सका। आइसक्रीम खाना? अभी मुझे क्यों खाने का इरादा कर रही हो? अपने कहके को बामुश्किल रोककर इसे भरपूर नज़रों से देखते हुए बोला। खाऊंगी कैसे? ये देखें, अभी भी गीली है। इसने हाथ इसके आगे करते हुए नाराज़गी से कहा। मैं किस लिए हूँ? वहाब ने गहरी नज़रों से देखते गंभीर लहजे में कहा। राधिया इसकी नज़रों से नर्वस हुई, चेहरा मोड़कर विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी, लेकिन वहाब की टिकटिकी बंदी रही। राधिया इसकी निगाहों की तपिश खुद पर बहुत अच्छी तरह महसूस कर रही थी। न जाने क्यों मज़ाहमती लहजा आजकल मान पड़ चुका था। क्या मसला है? आखिर रुख मोड़कर दोबारा इसे घूर कर देखा। माथे पर बल नुमाया थे। वहाब की जानलेवा मुस्कुराहट इसके दिल में शोर बर्पा कर गई। मोहब्बत से इसके माथे पर मौजूद बलों पर शहादत की उंगली फेरी। अगर मैं थोड़ी बहुत बातें मान रही हूँ ना, फजूल हरकतें करने की ज़रूरत नहीं। लड़खड़ाती आवाज़ पर बामुश्किल काबू पाते इसने रौब जमाना चाहा। इतनी सी हो आप? ये रौब कहाँ से ले आती हो? हाथ पीछे करके सीने पर हाथ बांधे अपनी बोलती आंखें इसकी नाराज़ आंखों में गाढ़े मज़े से बोला। इतनी देर में लड़का आइसक्रीम लेकर आ गया। वहाब ने शुक्रिया अदा करते दोनों कोन्स पकड़ ली।
چلو لڑکی شروع ہو جاؤ۔ سیدھے ہاتھ والی آئس کریم اس کی جانب بڑھاتے اسے الٹ کیا۔ رادیہ نے کچھ جھجک کر آئس کریم کی پہلی بائٹ لی، پھر آہستہ آہستہ کھاتی رہی۔ وہاب بھی شرافت سے اسے کھلاتا رہا اور اپنی کھاتا رہا۔ جس اسپیڈ سے کھا رہی ہو مسز، یہ پگھل کر میرے اوپر گر جانی ہے۔ وہاب نے اس کی سست روی پر ٹوکا۔ اب آپ کی طرح اتنا بڑا منہ نہیں کھول سکتی۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ اچھا، ویسے بے نیازی ہے مگر نظریں پوری طرح رکھی ہوئی ہیں مجھ پر، وہاب نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ پھر ایک دم اس کی آئس کریم اپنی والی کے ساتھ ایکسچینج کر دی۔ یہ کیا؟ رادیہ اس حرکت پر حیرت سے بولی۔ اب آپ یہ والی ٹیسٹ کرو، میں یہ ٹیسٹ کروں گا۔ آنکھوں میں شرارت واضح ناچ رہی تھی۔ دونوں ایک ہی تو فلیور ہیں، اس نے پھر کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر اس میں آپ کا ذائقہ گھل گیا ہے، اس میں میرا۔ دونوں بدل کر دیکھتے ہیں کس کی زیادہ ذائقے دار ہے۔ رادیہ نے تیز نظر اس کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ پر ڈالی۔ مجھے نہیں کھانی، ایک دم پیچھے ہٹی۔ چپ کر کے کھاؤ نہیں تو منہ پر مل دوں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ نہیں کھانی تو بس نہیں کھانی، وہ بازد ہوئی۔ آپ جانتی ہو نا میں اپنی بات منوا کر دم دیتا ہوں۔ کھاؤ شاباش۔ واہ، آپ کی والی میں تو کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہے آپ کی طرح۔ اس کی آئس کریم سے ایک بائٹ لیتے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی اب غصے میں اس کی آئس کریم سے بائٹ لی، اور یہ بالکل آپ کی طرح ہے، کڑوی کسیلی۔ اس کے غصے سے کہنے پر وہاب اپنا کہکا نہیں روک سکا۔ ویری گڈ، اچھا مشاہدہ ہے، چلو شاباش، کھاتی جاؤ اور تبصرے کرتی جاؤ، وہ اسے پچکار کر بولا۔ واو، کیا ایک اور ذائقہ، میٹھا اور تھوڑا تھوڑا سڑیل۔ وہاب نے ایک اور بائٹ لیتے اس پر تبصرہ کیا۔ اس نے بھی ایک اور بائٹ لی۔ انتہائی گندا ذائقہ ہے، بے وفا اور مطلبی۔ دونوں بائٹ لیتے رہے اور ایک دوسرے پر تبصرے کرتے رہے۔ جب کھا چکے تب وہاب نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر بڑے دھیان سے اس کا منہ صاف کیا۔ واو، آج کیا سیر حاصل آئس کریم کھائی ہے، بھرپور تبصروں کے ساتھ۔ وہاب نے اپنا منہ صاف کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ لہجے میں اب بھی شرارت تھی۔ آئندہ کبھی یہ مصیبت نہیں لگواؤں گی۔ رادیہ نے تیکھی نظر اس پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی پر ڈالی۔ اب تو وقتاً فوقتاً یہ مصیبت آپ کو مول لینی پڑے گی، کیونکہ مجھے یہ ان ہاتھوں پر لگی بے حد اچھی لگ رہی ہے۔ وہاب نے ایک سرسری مگر بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ رادیہ اب کی بار خاموش ہی رہی۔ صبح جس لمحے وہ نماز کے لیے اٹھا رادیہ ابھی سو رہی تھی۔ وہاب نے محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا، پھر اپنا موبائل پکڑ کر کچھ ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر سینڈ کیا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر سفید شلوار کرتا پہنے باہر آیا، تب بھی رادیہ سوئی ہوئی ملی۔ اس پر ایک مسکراہتی نگاہ ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ مندی مندی آنکھیں کھولی تو زیبا کمرے میں آتی دکھائی دی۔ عید مبارک بیٹا، تمہارے ابو اور وہاب نماز ادا کرنے گئے ہیں، تم بھی ان کے آنے تک اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ زیبا نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے ماتھے سے الجھے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک انٹی، بس میں اٹھ گئی سمجھیں۔ محبت سے اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولی، جو بیڈ پر اس کے قریب ہی بیٹھ چکی تھیں۔ شاباش میرا بچہ، تمہارے کپڑے رات کو زرینہ سے کہہ کر پریس کروا دیے تھے، اٹھو چینج کرو۔ اٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ جی۔ اور سنو، کمرے سے جاتے جاتے وہ مڑی۔ جی۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جب اس رشتے کو قبول کر لو تو ہمیں بھی ماں باپ کی حیثیت سے قبول کر لینا۔ اتنی محبت سے انہوں نے اپنی خواہش بیان کی۔ جی۔ رادیہ ان کی بات پر چند لمحے کے لیے ششدر رہ گئی۔ تو وہ جانتی تھی اس کے اور وہاب کے درمیان کے تعلقات؟ ہاں ظاہر ہے، دونوں نے ہی کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، نہ نفرت اور نہ بیزاری کو، اور نہ اب وہاب نے اپنی محبت کو۔ وہ شفقت سے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے موبائل کھول کر دیکھا تو واٹس ایپ پر وہاب کا میسج موجود تھا۔ فوراً کھول کر پڑھا۔ وہاب،
کہ میسیج میں درج الفاظ رادیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے اسٹک ڈھونڈی، پھر دل میں نہ جانے کیا سمایا، اٹھ کر کوشش کی کہ اپنے سہارے ہی چلے۔ ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی۔ پہلے واش روم گئی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی، کمرے میں بنی قدآور الماری کی جانب رخ کیا۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے تو سامنے ہی سفید گھیردار فراک پاجامہ اور چنا ہوا دوپٹہ نظر آیا، جو اس دن وہاب نہایت محبت سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ اے اللہ، میں اس وقت اس جگہ پہ کھڑی ہوں جہاں آگے کا کچھ نہیں پتا۔ میں نہیں جانتی جس محبت کا دعویٰ آج یہ شخص کر رہا ہے، میری محبت پا لینے کے بعد بھی یہ اپنی بات پر قائم رہے گا یا نہیں۔ اگر اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو کہیں کفران نعمت کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل سے ہر وسوسہ، ہر شک نکال دیں۔ تیار ہوتے وقت وہ مسلسل اپنے رب سے مخاطب تھی، کیونکہ دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے، اور وہاب کے دل کا بھید اس سے بہتر اور کس کو پتہ ہوگا۔ بس اس نے آج بھی اپنا معاملہ اس رب کے سپرد کر دیا جس کے سپرد یہ شادی ہونے سے پہلے کیا تھا۔ وہ پلٹا تھا، اس کی محبت سے لبریز ہوا تھا، تو یقیناً یہ اللہ کا ہی حکم تھا، اسے ایسے ہی پلٹنا تھا، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر۔ جس لمحے وہ لاؤنج میں داخل ہوا، ٹھٹک کر دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اس کے لائے ہوئے سفید فراک، جس پر خوبصورت دھاگے کا کام ہوا تھا، اور چوڑی دار پاجامے پر ایک کندھے پر چنا ہوا دوپٹہ ڈالے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنے، خوبصورت سے کیے گئے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ وہاب کو کسی حور سے کم نہ لگی۔ خوشگوار سے احساس لیے وہ اندر بڑھا، جہاں وہ سمیع سے سر پر پیار لے رہی تھی۔ عید مبارک۔ اس کے شوق کا جہاں لیے آنکھوں میں بامشکل دیکھتے ہوئے اس نے عید مبارک کہنے میں پہل کی۔ وہاب نے بامشکل اس کے پریوں سے روپ سے نظریں ہٹائیں۔ وہاب ماں کی جانب بڑھا۔ چلو بیٹا، گاڑی کی چابی پکڑو، چچا کی طرف جانا ہے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ وہ عید والے دن بھائی کے گھر جاتے، وہاں سے سب مرد مل کر ماں باپ کی قبروں پر جاتے، اور پھر کھانا کھا کر باقی رشتہ داروں کی طرف جاتے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ وہاب نے ان دونوں سے دریافت کیا جو بیگز پکڑے تیار ہی کھڑی تھی۔ سمیع اور زیبا اپنی گاڑی کی جانب بڑھے۔ جس لمحے وہ بھی ان کے پیچھے لاؤنج سے نکلنے لگی کہ وہاب نے رستہ روکا۔ رادیہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھیں۔ آپ کون ہیں مس؟ جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو۔ وہ کہاں زیادہ دیر گھبرانے والی تھی، مزے سے جواب دیتی اس کے ایک سائڈ سے نکلنے لگی۔ جب مڑتے ہوئے وہاب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بازو پر رکھا۔ رادیہ نے نظر اٹھا کر محبت کے یہ انداز دیکھے، وہ واقعی اس کا سہارا بن گیا تھا۔ وہ دونوں وہاب کی گاڑی کی جانب بڑھے۔ اسے بٹھا کر وہاب اپنی سیٹ پر واپس آ کر بیٹھا۔ گاڑی چلاتے تمام وقت اس کی پرشوق نظریں اس کا طواف کرتی رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے اگر میں لنگڑی نہیں ہوئی تو آج آپ کی حرکتیں مجھے لنگڑا کر کے چھوڑیں گی۔ رادیہ کی بات پر وہ اس کی بات کی تہہ تک تو نہیں پہنچا، مگر کہہ کا بھی نہیں روک سکا۔ وہ کیسے؟ جس حساب سے آپ کی نظریں سامنے کے بجائے بائیں جانب ہیں، ایکسیڈنٹ لازمی ہے۔ وہ اس کے دیکھنے پر چوٹ کر گئی۔ کیا کروں، نظروں پر کس کا زور ہے؟ محبت سے گندا لہجہ اسے نروس کر گیا۔ میں ابو سے کہتی ہوں آپ کا بیٹا نیم پاگل ہو چکا ہے، مجھے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے، پلیز مجھے اپنی گاڑی میں شفٹ کر لیں۔ اس کے ابو کہنے پر وہ چونکا۔ ابو؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، کیونکہ اپنے ابو کو تو وہ ابا کہتی تھی۔ میرے اور آپ کے ابو سمیع احمد۔ وہ اس کی حالت سے حفظ اٹھاتے ہوئے بولی۔ تو کیا؟ وہاب کو اپنی حیرت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے۔ نہیں خیر، اب اتنی جلدی بھی ماننے والی نہیں، رات کو اپنے اجازت نامے کے بعد کچھ کہوں گی۔ رادیہ کی بات پر وہ الجھا۔ کچھ دیر پہلے کا جو خوشگوار سا احساس تھا وہ یک لخت ختم ہوا۔ تو کیا وہ اب بھی دوریوں کی بات کرے گی؟ اس کے بعد سارا دن وہ الجھا رہا، اور رادیہ اس کی حالت پر دل ہی دل میں مسکراتی رہی۔ گھر واپس آتے ہی انہیں رات ہو گئی۔ زیبا اور سمیع تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ وہاب کے ساتھ کچن میں آئی۔ مجھے چائے پینی ہے۔
اس کی فرمائش پر وہ اسے لیے کچن میں آیا۔ سب چیزیں اس کے پاس رکھیں تاکہ اسے بار بار پکڑنے کے لیے زیادہ چلنا نہ پڑے۔ رادیہ نے پانی ابلتے ساتھ ہی سب چیزیں ڈالیں اور اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پر قفل لگا تھا۔ ایک دم نہ جانے کیا ہوا، آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ شرط میری قائم رکھو گی؟ رادیہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتھل پتھل سانسوں کو بامشکل ہموار کیا۔ چہرہ موڑ کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ اجازت نامے پر سائن نہیں کرتے، وہ سخت لہجے میں بولے۔ وہاب نے سرت سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اس کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، خوف، التجا، گزارش۔ رادیہ خاموش رہی۔ چائے کپوں میں انڈیل کر ٹرے وہاب نے تھامی اسے لیے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کاغذ نکالا۔ وہاب نے بیڈ پر بیٹھتے کن اکھیوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس کی تہ اب وہ کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہے۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ وہاب کی جانب کیے بولے۔ وہاب سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا طعنہ نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے اس نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اس سے کچھ منوانا چاہتی تھی؟ اعصاب ایک دم ڈھیلے ہوئے۔ ڈن، چہکتی آواز پر رادیہ نے کاغذ سے نظر اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن، اب کی بار وہاب نے سر اس کی گود میں رکھا۔ فضول میں ہر وقت آور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہاف ڈن۔ ہاف ڈن؟ اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نا، اب فضول حرکتیں بیوی کے ساتھ نہ کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔ آخری اور سب سے اہم شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے اور نہ دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن میری جان۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا۔ اس قدر میرا خون خشک کیا ہے صبح سے، اور عید بھی نہیں ملی۔ وہ منہ پھلائے شکایتیں کھول چکا تھا۔ میری عیدی کا ہوش ہے؟ وہ کب دی مجھے؟ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ ابھی دوں گا، پہلے بتاؤ معاف کر دیا مجھے؟ وہاب نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اور اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے اور میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں۔ بس مجھے کبھی پھر سے یوں بے وقت نہیں کرنا۔ وہ آج سے اسے دیکھتی اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ وہاب نے محبت سے اسے خود میں سمویا۔ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ بہت دعائیں مانگی ہیں آپ کا دل میری جانب مائل ہو جانے کی۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں۔ وہ آنکھیں موندے محبت کو خود پر نچھاور ہوتے دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہے تھے۔ ختم شد۔ مزید اس طرح کی اچھی سٹوریز اور ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔